पसंद तहरीक मैनिफेस्टो में सर 5-6 पॉइंट्स थे शायद। जी 2 ही बता दीजिए। जी सर, मैं भूल गया सर, ताकि पिछले मौजू के साथ एक तसलसल कायम रहे, एक कंटिन्यूटी रहे। जी सर, उसमें था हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लिसानी सूबों में अदीबों की अंजुमनें कायम करना। जी, तो उसका क्या मकसद था, मतलब क्यों अंजुम कायम करने की जरूरत पड़ी? जी सर, मतलब कि जो दुनिया में तहरीक चल रही थी जी, उसको अपने बड़े सगीर में हर तरफ फैलाने के लिए और एक खास मुद्दे पर अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, मेरी समझ के हिसाब से सर। ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो मुझे बताइए कि तनवीर साहब से मेरा सवाल है कि तनवीर साहब, तरक्की पसंद तहरीक की जरा वजाहत कीजिए। ये 3 लफ्ज जो है, इसका क्या मफहूम है? शाबाश। डॉक्टर साहब थोड़ा फिर से बोलिएगा। तरक्की पसंद तहरीक, ये जो 3 लफ्ज है, इसका क्या मकसद है? बस 1 मिनट में समझा दीजिए। तरक्की किसे कहते हैं, पसंद किसे कहते हैं और तहरीक किसे कहते हैं, और ये तीनों मिला के इसका क्या मफहूम है? डॉक्टर साहब, तहरीक के माने तो रिवोल्यूशन जैसे हो गया, और बाकी जो हाँ, कोशिश कीजिए ना। तरक्की पसंद किसे कहते हैं? तरक्की पसंद पूरा कंप्लीटली डॉक्टर साहब जहन में है नहीं। हाँ, आप मफहूम बता दीजिए ना, कुछ ना कुछ तो बता दीजिए। अच्छा, आशिक साहब है कहीं? यास्मीन साहिबा है? ऐसा अदब जो तरक्की की तरफ ले जाए। हाँ, बहुत खूब। ऐसा अदब जो इंसान की तरक्की चाहे, इंसान को तरक्की की तरफ ले जाए, है ना? और रही बात तहरीक की, तहरीक का माना है हरकत में लाना। फिर हम उसको समझाते हैं लिटरेचर में। मैंने शुरू ही से कहा कि एक माना लफ्ज का डिक्शनरी माना होता है और एक माना इस्तिलाही, यानी लिटरेचर में उस टर्म को क्या कहते हैं, उस पूरी प्रोसेस का जिक्र किया जाता है। तो लिटरेचर में जो है, तहरीक हम एक ऐसी जमात को कहते हैं जिसका कोई मकसद हो, एक मैनिफेस्टो हो, जिसके तहत राइटर्स या जिसके तहत कलमकार खामा फरसाई करें। अब मैंने कल जो है फैज अहमद फैज पे छोड़ दिया, वहां तक हमने पढ़ा। आज हम फैज अहमद फैज ही को पढ़ेंगे और इस मौजू को खत्म करेंगे। फैज अहमद फैज, हाँ, फैज अहमद फैज का पहला मजमूए कलाम नक्श फरियादी है। यह सवाल आपसे कल पूछा जा सकता है कि फैज अहमद फैज का पहला मजमूए कलाम क्या है, या उसका नाम बताएं। पेज नंबर है 277। हाँ, फैज अहमद फैज का पहला मजमूए कलाम नक्श फरियादी है, जिसके बारे में नून मीम राशिद ने लिखा था, एक ऐसे शायर की नज़मों और गजलों का मजमुआ है जो रोमान और हकीकत के संगम पर खड़ा है। इसको जरा समझिए कि नून मीम राशिद ने क्या कहा है फैज के बारे में। यह एक ऐसे शायर की नज़मों और गजलों का मजमुआ है, यानी जो नक्श फरियादी है, यह एक ऐसे शायर की कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो शायर हकीकत और रोमान के संगम पर खड़ा है। यानी जिस तख्लीकार के यहाँ हकीकत भी मिलती है और रोमांटिसिज्म भी पाया जाता है, जिस तख्लीकार के यहाँ रियलिटी भी है और रोमांटिसिज्म भी है, क्योंकि फैज वो शायर है जो दोनों को लेके चले इस पीरियड में, इस दौर में। एक तो इन्होंने रोमानियत को भी लिखा, महबूब की खूबसूरती, दुनिया की खूबसूरती, और साथ ही नाराबाजी भी इनकी नज़मों में है। मिसाल के तौर पर, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया
دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. ہاں تو کہ یہ بہت بڑی نظم ہے، ایک طویل نظم ہے کہ اس نظم میں آپ کو رومانٹسزم بھی نظر آئے گا اور حقیقت بھی نظر آئے گی. اب آگے ہے فیض کی رومانوی نظموں میں آخری خط وغیرہ شامل ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ میں نے کل بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے محبوب سے کیوں کہا کہ میں اب پہلی جیسی محبت آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اب ملک میں اس طرح کے حالات تھے، ملک میں جو ہے ایک فریڈم کے لیے لوگ سٹرگل کر رہے تھے، تو ایسے میں محبوب کے حسن کی، ایسے میں محبوب سے محبت کرنے کا وقت کسی شاعر کے پاس نہیں تھا. اسی لیے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اچھا اسی طرح ان کی ایک اور نظم ہے بول کے لب آزاد ہے تیری. فیض احمد فیض لوگوں کو جو ہے جھنجھوڑ کر کہہ رہے تھے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، تمہارے ہونٹوں پہ ابھی تک مہر نہیں لگی ہے، آپ کھل کے بتا دیجئے. اسی طرح ان کی نظم صبح آزادی یا نثار میں تیری گلیوں پر اے وطن کی جہاں چلی ہے رسم کی کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، یا اس دور کی پوئٹری ہے، یا اس دور کی شاعری ہے، یا زندان کی ایک شام ان کی ایک نظم ہے. اب فیض احمد فیض کے بعد جو بڑے شاعر اس تحریک کو نصیب ہوئے ان کا نام ہے علی سردار جعفری. تو سردار جعفری کا پہلا مجموعہ کلام پرواز ہے. سردار جعفری کی نظموں میں وجدان اور تخلیقی عناصر کی کمی ہے. یعنی یہ جو سردار جعفری، ان کے یہاں کریٹیوٹی زیادہ نہیں تھی، ان کے انداز بیان میں ایک کرختگی ہے. سال نو ٹوٹا ہوا ستارہ آخری خط ان کی کامیاب نظم ہے. یعنی یہ جو لکھا ہے نا، کرختگی ان کے لہجے میں تھی. مطلب یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے کھل کے نعرہ بازی کی، یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے کھل کے جو ہے انگریزی سامراج کو للکارا. ان کی کئی نظمیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ نظمیں بھی پڑھ دیتا. خیر بعد میں سردار جعفری نے طویل نظمیں لکھی. ان کے یہاں الفاظ کی تکرار ہونے لگی اور تمام مصرے ایک ہی نقطے سے شروع ہونے لگے. اب ان کے یہاں کیا ہے، سردار جعفری کے یہاں ان کی جو پوئٹری ہے اس میں بہت سارے الفاظ وہ بار بار آتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پوئٹری میں جو پوئٹک ڈیوائس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں صنعت تکرار. یعنی ایسے اس ایک ہی لفظ کا بار بار ذکر کرنا، یا ایک لفظ جب ایک لفظ کی ریپیٹیشن ہو جائے پوئٹری میں تو ہم اس کو کہتے ہیں الفاظ کی تکرار ہے اس میں. اچھا، اور تمام مصرے ایک ہی لفظ سے شروع ہونے لگے. مصرع کہتا ہے شعر کا مطلب ایک کیا کہتے ہیں حصہ، اصل میں اس کو کہتے ہیں مصرع کہتے ہیں دروازے کا ایک پٹ، دروازے کے دو پٹ ایک مکمل دروازہ بنا دیتا ہے. اسی طرح شعر کے دو مصرے ایک شعر بنا دیتا ہے، دو مصرے ایک شعر بنا دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، مصرع کہتے ہیں شعر کے ایک حصے کو. ان کی نظمیں سیلاب چین، آنسو کے چراغ، موت، زندان زیادہ تر ترقی پسند حلقوں میں بے حد مقبول ہوئی. ان کی طویل نظم نئی دنیا کو سلام بہت مشہور ہوئی. سردار جعفری نے تشبیہات وغیرہ کا کھل کر استعمال کیا. اب ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ترقی پسند تحریک کے جو شاعر ہیں انہوں نے زیادہ تر درانتی کے لفظ استعمال کیے. مطلب ان کی شاعری میں درانتی ہے، ان کی شاعری میں ہتھوڑا ہے، ان کی شاعری میں نعرہ بازی ہے. ساحر نے امن کے موضوع پر، اب اسی دور کا ایک اور شاعر ہے ساحر ان کا نام ہے، ساحر لدھانوی. ساحر نے امن کے موضوع پر ایک طویل نظم پرچھائیں لکھی جو اس موضوع پر لکھی گئی سب سے عمدہ نظم سمجھی جاتی ہے. اب ساحر بھی اس دور کا ایک شاعر ہے، جس طرح فیض ہے، علی سردار جعفری ہے، اسی طرح ساحر بھی ایک شاعر ہے جس نے امن پر لکھا، یعنی پیس پر لکھا. اب نیچے آئیے صفحہ نمبر 279. ترقی پسند شاعری کے لیے جو ضروری شرطیں طے کی گئی وہ اس طرح تھی: شاعر غم دوراں کو موضوع بنائے، غم جانا اور غم ذات کو موضوع بنانا رجت پسندی ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے، شاعر جو ہے وہ غم دوراں کو موضوع بنائے، یعنی زمانے کے غم کو موضوع بنائے. زمانے میں جو حالات ہیں
زمانے میں جو ابتری ہے، جو پریشانی ہے، جو پراغندی ہے، جو مایوسی ہے، شاید اس کو موضوع بنائے، غمے جانا کو موضوع نہ بنائے. غمے جانا کہتے ہیں وہ اپنے محبوب کے غم کو پیش نہ کرے. اس کا محبوب وفادار ہے یا بے وفا ہے، اس کا محبوب ناز و نخرے والا ہے یا اس کے اندر سمپلسٹی. اس کو اس موضوع ہی نہیں بنانا ان چیزوں کو. شاعر جو ہوگا وہ موضوع بنائے گا غم دورہ کو، یعنی زمانے کے غم کو. اچھا، وہ غم ذات کو بھی موضوع نہیں بنا سکتا. یہ بات کل بھی ہوئی کہ وہ اب ذات کے متعلق بھی جو ہے لکھ نہیں سکتا. اگر وہ ایسا کرے گا، یعنی اگر وہ اپنے محبوب کے بارے میں لکھے گا اور اپنی ذات یعنی جو اس پر بیت رہی ہے، جو وہ سہ رہا ہے، اگر وہ اس کے متعلق لکھے گا تو وہ ریجت پسند کہلائے گا، وہ دقیانوسی خیالات والا کہلائے گا. شاعر انقلاب کی جدوجہد میں بین الاقوامی سیاست پر نظر رکھے. اچھا، شاعر انقلاب کی جدوجہد میں اچھا شاعر جو ہے انقلاب کی جدوجہد میں بین الاقوامی سیاست پر نظر رکھے. اس ترقی پسند تحریک میں کہا گیا کہ جو بھی پوائٹ ہوگا، جو بھی جو ہے شاعری لکھے گا یا نظمیں لکھے گا، اس کی نظر دنیا یعنی ورلڈ وائڈ میں جو ریولوشن برپا ہو رہا ہے اس پر اس کی نظر ہونی چاہیے. بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر جو پالیٹکس ہے اس پر اس کی نظر ہونی چاہیے. غم، افسردگی، اداسی اور تنہائی کا اظہار ناپسندیدہ ہے. خیر، اب آپ آئیے افسانے پہ. یہ شاعری کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ اس دور میں جو بھی شاعری لکھی گئی، اس شاعری میں نعرہ بازی، اس شاعری میں انقلاب کی صدا تھی، اس شاعری میں فریڈم یعنی آزادی کی باتیں ہو رہی تھی. اس شاعری میں جو سماج، جن چیزوں سماج میں جو لوگ سہ رہے تھے ان کے متعلق جو ہے شاعری ہوئی. یہ ہم ابھی جو ہے لٹریچر کی ایک برانچ کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی پوئٹری کے بارے میں. اب لٹریچر کا ایک اور برانچ ہے افسانہ، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں شارٹ سٹوری. اس کو بھی ہم مختصر طور پر دیکھتے ہیں. دیکھیے کیا ہوا. ترقی پسند تحریک سے قبل افسانے میں دو واضح میلانات ملتے ہیں، ایک حقیقت نگاری اور دوسری رومانویت اور تخیل پرستی. 1936 سے پہلے، ترقی پسند تحریک سے پہلے جو شارٹ سٹوریاں اردو میں لکھی جاتی تھی، ان شارٹ سٹوریز میں جو ہے حقیقت نگاری اور رومانویت تخیل پرستی کا دورہ تھا. یعنی انہیں جو ہے رومانٹسزم کی باتیں ہوا کرتی تھی ان شارٹ سٹوریز میں. ان شارٹ سٹوریز میں جو ہے امیجنیشن پاور دکھایا جاتا تھا. مطلب جو شارٹ سٹوری لکھ رہے تھے ترقی پسند تحریک سے پہلے، ان شارٹ سٹوری رائٹرز کا، ان افسانہ نگاروں کا مقصد تھا کہ ہم اپنا امیجنیشن پاور لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارا تخیل کتنا اعلیٰ ہے، ہمارے تھاٹس کتنے اچھے ہیں، اور رومانٹسزم کو پیش کرتے تھے. اچھا، 1932 میں انگارے کے نام سے جو افسانے لکھے گئے، ان میں وہ امکانات ہیں جو آگے چل کر اردو افسانے کے واضح رجحانات ہیں. پھر جب 1932 میں ایک کتاب مارکیٹ میں آئی انگارے نام سے، جس کا کل بھی ذکر ہوا، اس انگارے کے مجموعے میں یہ کلیکشن تھا. اس انگارے جو کتاب ہے یہ کلیکشن تھا. یعنی کلیکشن کس کا تھا؟ اس میں پلیز بھی تھے، اس میں شارٹ سٹوریاں بھی تھی، اور بھی طرح طرح کے مضامین تھے. انگارے جو کتاب پبلش ہوئی، میری بات سنیے، یہ پہلا پتھر تھا ترقی پسند تحریک افسانے کا. قدیم معاشرے اور اخلاقی قوانین کے خلاف بغاوت کے علاوہ نفسیاتی مسائل کو بھی پہلی بار برتا گیا. یہ وہ کتاب تھی انگارے. انگارے وہ کتاب تھی جس میں دقیانوسی خیالات، جس میں سماج کے غلط رسوم و رواج پر کرٹیسائز کیا گیا، تنقید کی گئی. اس کے لکھنے والے ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے تھے. ظاہر سی بات ہے اس کے لکھنے والے سجاد ظہیر تھے، رشید جہاں تھی، تو ترقی پسند سے وہ وابستہ تھے. انہوں نے ترقی پسند تھاٹ کو اس میں پیش کیا. 1936 کے بعد اردو افسانہ نگاروں کی جو کھیپ سامنے آئی، جو لوگ سامنے آئے، جو جماعت سامنے آئی، اس میں کرشن چندر کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی.
اب دیکھیے 1936 میں ہم شارٹ سٹوری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس پیریڈ میں، اس پروگریسو مومنٹ میں کس طرح کی شارٹ سٹوریاں لکھی جاتی تھی اور کون کون لکھ رہے تھے. سب سے پہلا نام جو ہے ہمارے یہاں، دوسرا نام جو ہے وہ ہے کرشن چندر. اس سے پہلے انگارے کا نام آیا، جنہوں نے انگارے میں افسانے لکھے وہ سجاد ظہیر تھے، احمد علی تھے، دوسرے تھے. تو 1936 کے بعد اردو افسانہ نگاروں کی جو کھیپ سامنے آئی اس میں کرشن چندر کا نام سب سے زیادہ مقبول ہے. اب کرشن چندر نے کیا لکھا وہ آگے دیکھیے جہاں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. قحط بنگال پر انہوں نے قابل فراموش افسانہ انداتا لکھا. جو 1944 میں جو قحط بنگال ہوا تو اس پر ان کا ایک افسانہ ہے، اس افسانے کا نام ہے انداتا. اسی طرح ایک اور افسانہ نگار ہے اس زمانے میں، سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو نے تلخ حقیقت کہتے ہیں، مطلب ایسی حقیقت جس کو سماج برداشت نہ کرے. عورت مرد کے تعلقات یعنی ریلیشن شپ جو ہے مرد اور عورت کے درمیان اس پر لکھا گیا اور ان کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا. منٹو کی بات ہو رہی ہے، سعادت حسن منٹو کی. اور میرا مشورہ ہے زندگی میں اگر کسی کی شارٹ سٹوری پڑھنی ہو تو سعادت حسن منٹو کی کلیات لے کے آئیے، ان کے 2-4 افسانے پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ کس طرح کے افسانے لکھ رہے تھے. انہوں نے ابتدا میں سیاسی موضوعات پر افسانے لکھے، ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے جو ہے پالیٹکس پہ مضامین یہ افسانے لکھے جن میں کامیاب افسانہ نیا قانون ہے. ایک افسانہ ہے ان کا نیا قانون، تو وہ پالیٹکس ہے. منٹو کو بمبئی میں بسنے والے نچلے طبقے پر لکھے گئے افسانوں میں شہرت ملی. منٹو نے زیادہ تر جو ہے ممبئی کی جو حالت ہے وہاں نچلے طبقے آدیواسی لوگ جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے جب لکھا تو ان کے افسانوں کو شہرت ملی، مقبول ہوئے ان کے افسانے. جسم فروش عورتوں پر منٹو نے بے مثال کہانیاں لکھی، طوائف پر، رقص کرنے والی عورتوں پر، یا ایک طرح سے میں کہوں گا کہ ریلیشن شپ والی عورتوں پر انہوں نے افسانے لکھے. اس میں ایک افسانہ ہے کالی شلوار، ایک افسانہ ہے ہتک، ایک افسانہ ہے جانکی، ایک افسانہ ہے سوکنڈل، ایک افسانہ ہے پاور بلب، اسی طرح ہے سرکنڈوں کے پیچھے. اس موضوع پر لکھی ہوئی کامیاب کہانیاں ہیں. میں مختصر طور پر منٹو کو تھوڑا جو ہے بتاتا ہوں کہ کس طرح کی کہانیاں انہوں نے لکھی اور موضوع کس طرح کے تھے. منٹو نے کہا کہ طوائف خانے میں جو عورت ہے یہ وہی عورت ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ہے، اس کے بھی وہی احساسات ہیں، اس کے اندر بھی وہی جذبات ہیں، یہ بھی وہی سوچ رکھتی ہے، لیکن اس کی سماج کی نے اس کو اس طوائف خانے تک پہنچا دیا ہے. منٹو نے جو بھی افسانہ لکھا ہے اس افسانے میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جس تھوکتے ہیں وہ طوائف بھی ایک عورت ہے، اس کے اندر بھی انسانیت ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نسوانیت ہے، اس کے اندر بھی اخلاقیات ہے، اس کے اندر بھی انسانیت ہے. لیکن ایک سیڑھی ہے جس سیڑھی سے چڑھ کر وہ طوائف خانے تک پہنچی، اس کو سماج نے جب اس کی عزت نہیں کی، سماج نے جب اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، سماج نے جب اس کی بیسک ریکوائرمنٹس جو ہے فلفل نہیں کی، یہ عورت مجبور ہو گئی طوائف خانے کو آباد کرنے کے لیے. یہ بڑا جو ہے کام منٹو نے کیا ہے. اور منٹو کے طرح کی باتیں، جیسے منٹو نے کہا ہے کہ شراب خانے میں سچ بولا جاتا ہے آج کے دور میں، جبکہ مسجدوں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اچھا، اسی منٹو نے کہا ہے کہ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے اسی نیت سے کچھ مرد حضرات داڑھی رکھتے ہیں. یہ ان کا اپنا نظریہ ہے. یا منٹو نے کہا ہے کہ وہ بابا جا رہا تھا، ان کے کندھے سے جو شکر کی بوری گر گئی اور وہ کنویں تھا، جب کنویں میں بوری گر گئی لوگوں نے دیکھا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے تو اس کو جو ہے انہوں نے چادر چڑھانا شروع کیا. تو ایسی باتیں منٹو نے بیان کی جو حقیقت ہے. تو اسی لیے منٹو نے جیسے کالی شلوار افسانہ لکھا، منٹو نے ہتک لکھا. اچھا، ہتک کی جو کریکٹر ہے سوگندی اس کی مین کریکٹر ہے ہتک افسانے کی، شارٹ سٹوری کی. یہ سوگندی وہ عورت ہے جو طوائف خانے میں رہ کر محتاجوں مسکینوں کو پیسے دیتی تھی. تو یہ چیز منٹو
منٹو نے اپنے افسانوں میں دکھایا ہے. منٹو نے اردو افسانے کو بہترین کردار دیے, انہوں نے بہترین کریکٹر دیے. ان کے افسانوں کے جو کریکٹر ہیں وہ لاجواب کریکٹر ہیں. جب آپ ان کو پڑھیں گے آپ کے آنکھوں میں, مطلب جب آپ وہ شارٹ اسٹوریاں پڑھیں گے منٹو کی, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سماج میں اس طرح کے کریکٹر ہیں. کرداروں پر مبنی افسانوں میں بابو گوپی ناتھ, ان کے افسانوں کے جو کریکٹر ہیں ان کے نام اس طرح ہیں, جیسے بابو گوپی ناتھ ایک کریکٹر ہے, سہائے بھی ایک کریکٹر ہے, سوگندی جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ بھی ایک کریکٹر ہے, موزیل بھی ایک کریکٹر ہے, ایشور سنگھ بھی ایک کریکٹر ہے, اچھا محمد بھائی بھی ایک کریکٹر ہے, پھر ٹوبا ٹیک سنگھ یعنی جس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کیا گیا نو مینس لینڈ, اگر آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا, جب ملک کا بٹوارا ہوا تو پاگلوں کا مسئلہ پیش آیا کہ پاگل کو کہاں رکھیں گے, ہندوستان کے پاگل جو ہے ان کو پاکستان کیسے بھیجے, اور پاکستان میں جو پاگل رہ رہے ہیں ان کو ہندوستان کیسے بھیجے. یہ بھی بڑا ایشو تھا اس زمانے میں. کچھ پاگل تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, نہ ہم وہاں رہیں گے نہ ہم یہاں رہیں گے, ہم نو مینس لینڈ پہ رہیں گے. گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں اس کے جو ہے 2-4 سطریں بتا دیتا کہ کس طرح سے منٹو نے اس دور میں جب ملک کا بٹوارا ہوا, جب ملک کو چند سرفرے لوگوں نے تقسیم کر دیا, تو اس وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے دونوں سائڈ سے, اس کو منٹو نے بیان کیا ہے. اچھا کرداروں پر مبنی افسانوں میں, اچھا یہ تو ہو گیا. اب آگے دیکھیں, منٹو نے فسادات پر بھی یادگار افسانے لکھے. منٹو نے فسادات آپ سمجھتے ہیں, جب انڈیا پاکستان, جب ہندو مسلم آپس میں لڑنے لگے, ان فسادات میں جو نقصان ہوا, جو گھر جلائے گئے, مکان جلائے گئے, جو لوگوں کے کاروبار جو ہے تہس نہس کر دیے گئے, جو لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کر دیا گیا, اس پر منٹو نے جو ہے افسانے لکھے, اس فسادات پہ. اب آگے آئیے راجندر سنگھ بیدی کو لے لیتے ہیں, صفحہ نمبر 280. راجندر سنگھ بیدی نے بہت کم لکھا, انہوں نے زیادہ نہیں لکھا, لیکن جو بھی لکھا بہت اچھا اور اعلیٰ لکھا. راجندر سنگھ بیدی نے بہت کم لکھا, لیکن فنی اعتبار سے مکمل افسانے ہیں. ٹیکنیکلی طور پر وہ افسانے مکمل ہیں, ان میں کریکٹر بھی ہے اچھے ہیں, ان میں ڈائلاگز بھی اچھے ہیں, ان میں سین بھی اچھا ہے, ان افسانوں کا پلاٹ بھی اچھا ہے, ان افسانوں کی کہانیاں بھی اچھی ہے, ان افسانوں کے جو ہے مورل جس جو پڑھ کے حاصل ہوتا ہے وہ بھی لاجواب ہے. اب راجندر سنگھ بیدی نے متوسط طبقے کے مسائل, متوسط طبقہ کہتا ہے بیدی نے متوسط طبقے کے مسائل اور ان کے دکھ درد سے اچھی طرح بیدی نے متوسط طبقے کے مسائل اور ان کے دکھ درد سے اچھی طرح واقف ہے. اب چونکہ یہ جملہ یہاں پہ غلط ہے, یہ اس طرح ہونا چاہیے, بیدی نے متوسط طبقے کے مسائل اور ان کے دکھ درد کو اچھی طرح سے بیان کیا ہے, یا وہ ان کے دکھ درد سے اچھی طرح واقف تھے. خیر, انہوں نے کئی خوبصورت افسانے لکھے. مثال کے طور پر ایک افسانہ ہے 10 منٹ بارش, دوسرا افسانہ ہے گرم کوٹ. اب یہ گرم کوٹ, اس کو میں تھوڑا بتاتا ہوں. اس کا کریکٹر جو ہے وہ بہت غریب ہے, اس کے جیب میں 10 روپے ہوتے ہیں. وہ چونکہ کلرک ہے اور کوٹ خریدنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے, لیکن وہ جب مارکیٹ جاتا ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ میں کوٹ خریدوں, وہ روزانہ وہی 10 روپے واپس لے کے آتا ہے, روزانہ وہی 10 روپے واپس لے کے آتا ہے, کیونکہ گھر کی ضرورت, گھر کی مجبوریاں, گھر کی اخراجات اس کو اجازت ہی نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنے لیے ایک کوٹ خرید سکے. یہ حالت تھی اس زمانے میں لوگوں کی. وہ بار بار جیب سے 10 روپے نکالتا اور سوچ رہا تھا کہ میں کوٹ خریدوں تاکہ میری بے عزتی نہ ہو آفس میں, لیکن اس کے گھر کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ کوٹ خریدنے کے لیے 10 روپے جو ہے خرچ نہیں کر سکتا تھا. اچھا آگے کیا ہے, ہڈیاں اور پھول, من کی من میں, رحمان کے جوتے اور آلو وغیرہ ان کے افسانے ہیں. نیچے آیت گرہن بھی ایک ان کا افسانہ ہے. لاجونتی, جب ملک کا بٹوارا ہوا تو خاندان بکھر گئے. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا اس بٹوارے کی وجہ سے. لاجونتی کی جو شارٹ سٹوری انہوں نے لکھی ہے, اسی کے متعلق میں 2-4 باتیں کہوں گا. لاجونتی جو افسانہ ہے یہ دراصل ایک شادی شدہ عورت کا نام ہے. لاجونتی یہ بچھڑ گئی تھی. جب ہر طرف سے افراتفری کا ماحول پیدا ہوا, یہ ہندوستان پاکستان چلی گئی, لیکن ان کے شوہر یہی رہے. اب یہ اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہے, اس سے گل ملنا چاہتی ہے.
تاکہ اس کے دل کا غبار، دل کی جو ہے اداسیت وہ دور ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس دور میں جتنی بھی کمیٹیاں بنائی گئی، اور کمیٹی کس لیے بنائی گئی کہ جو عورتیں بچھڑ گئی ہے اپنے شوہر سے، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا ہندوستان کی، وہ ایک دوسرے سے دوبارہ سے جڑ جائیں. ایک کمیٹیاں اس کے لیے بنائی گئی. اس کمیٹی کا مقصد تھا دل میں بسا. اب لاجونتی جب 2 سال 2.5 سال یا 3 سال کے بعد پاکستان سے واپس آ جاتی ہے اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے، اس کا شوہر اسے قبول ہی نہیں کرتا ہے. حالانکہ وہی شوہر جس نے ایک نعرہ دیا تھا کہ دل میں بساؤ، لیکن وہی شوہر اس لاجونتی کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ شوہر اسے کہہ رہا ہے کہ تو دیوی ہے. لیکن لاجونتی اسے کہہ رہا ہے مجھے دیوی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک بار اپنی زبان سے کہیے کہ تو میرا شوہر ہے. شوہر ماننے کے ہاں سوری تو ایک بار کہے، مطلب لاجونتی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تو ایک بار کہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں. معذرت چاہتا ہوں، جملہ جو ہے میں نے غلط کہا. یہ جو لاجونتی ہے جب یہ واپس آئی ہندوستان، اب اس کا شوہر اس کو جو ہے دیوی کی طرح پال پوس رہا تھا. لیکن لاجونتی بیوی بننا چاہتی تھی، یہ دیوی بننا نہیں چاہتی تھی. یہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بار آپ اتنا کہیے کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے شوہر ہو. اچھا، یہ وہ شخص ہے، اس کے شوہر جو ہے یہ مطلب وہ جو ہے کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے وہ فاؤنڈر تھے. اسی نے کہا تھا کہ ہم ان عورتوں کو دل میں بسائیں گے، لیکن جب اپنی باری آئی وہ پیچھے سے انکار کر رہا ہے. اس طرح کے حالات ہوئے. اچھا، یہ بیدی کے افسانے جو میں نے ذکر کیے. پھر ہے عصمت چغتائی. عصمت چغتائی نے متوسط طبقے، اس نے بھی مڈل کلاس عورتوں کی زندگی اور ان کے نفسیاتی مطالعے کو افسانہ نگاری کا محور بنایا، یعنی موضوع بنایا. میں نے کہا نا، ترقی پسند تحریک کے دوران جتنی بھی شارٹ سٹوریاں لکھی گئی، مڈل کلاس فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ مڈل کلاس فیملی جو ہے یہ بی پی ایل والوں سے زیادہ برداشت کرتے ہیں. بی پی ایل بلو پور لائن والے جو ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کچلتے جا رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو مڈل کلاس ہے، ان بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہوتا کہ کب ہمارے ساتھ استحصال ہوگا اور کب ہمارے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے گا. خیر، جنسی موضوعات پر یہ جو عصمت چغتائی ہے، انہوں نے سیکچولیٹی پر زیادہ لکھا ہے. جنسی موضوعات پر بھی انہوں نے سنبھل کر لکھا، لیکن لحاظ کی وجہ سے کافی بدنام ہوئی. یہ بہت بدنام ہوئی. جس طرح منٹو بدنام ہوئے، اسی طرح عصمت چغتائی بھی بدنام ہوئی، کیونکہ ان دونوں نے جو ہے جنسی مسائل پر لکھا. اب جنسی مسائل ہمارے یہاں ہزاروں ہیں آج کے دور میں بھی، کہ وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے جو نفسیات بگڑ جاتی ہیں، جو خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. منٹو اور عصمت نے اس کی خوب عکاسی کی، لیکن ان پر مقدمے چلائے گئے، ان کو جو ہے طرح طرح سے پریشان کیا گیا، لیکن باوجود اس کے لکھتے. اچھا، ترقی پسند تحریک میں اردو افسانے نے عالمی معیار تک رسائی حاصل کی. ترقی پسند مومنٹ کے دوران جو افسانے لکھے گئے، ان افسانوں نے انٹرنیشنل کے زبانوں کے ان تک رسائی حاصل کی، یعنی کہ ان کے برابر آنے لگے. عورتوں کے مسائل، اس زمانے میں جو عورتوں کے مسائل تھے، جیسے عورتیں جو ہیں، جو شادی شدہ عورتیں، وہ بیوہ ہو گئی فسادات کی وجہ سے. عورتوں کے ہزاروں مسائل جو ہے مطلب ان کے یہاں ہزاروں مسائل جنم لینے لگے. پھر فسادات بھی ہوئے، پھر بین الاقوامی مسائل پر، پھر نفسیاتی کردار. اور ترقی پسند افسانے کے خاص اوصاف ہے. یہ ہو رہی تھی بات ترقی پسند افسانے کی. پہلے آپ نے جو ہے ترقی پسند پوئٹری کی بات سنی، پھر آپ نے ترقی پسند افسانے کے بارے میں سنا. میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، ترقی پسند شاعری، ترقی پسند شاعری میں نعرہ بازی ہوئی، ترقی پسند شاعری میں آزادی کی باتیں ہوئی، ترقی پسند شاعری میں سامراج نظام کے خلاف باتیں ہوئی، ترقی پسند شاعری میں محبوب کے بجائے وطن کی باتیں ہوئی، ترقی پسند شاعری میں وطن کے ذرے ذرے سے محبت دکھائی گئی، ترقی پسند شاعری میں انقلاب کی باتیں ہوئی. یہ ترقی پسند شاعری ہے. اور ترقی پسند افسانے میں کیا لکھا گیا وہ بھی سنیے. ترقی پسند افسانے میں زیادہ تر متوسط طبقے، یعنی مڈل کلاس فیملی کی باتیں ہوئی.
کہ وہ کیا کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے یہاں کیا کیا پریشانیاں ہیں، وہ کیا کیا جو ہے جھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں باتیں ہوئی. اور ترقی پسند افسانے میں سیکچولیٹی پہ باتیں ہوئی، یعنی نفسیات، یہ جنسی مسائل پہ باتیں ہوئی. ترقی پسند افسانے میں عورتوں پہ باتیں ہوئی. ترقی پسند افسانے میں ترقی پسند افسانے میں مہنگائی پہ باتیں ہوئی. اب جو ہے اس کے بعد ترقی پسند تنقید، لیکن یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے اب ہم اقتصابی نتائج پڑھیں گے اس کے، کہ اقتصابی نتائج کہتے ہیں ما حاصل. ہم اگر پچھلے 2 دن سے یہ تحریک پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا، یعنی ہمیں کیا حاصل ہوا. حاصل مطالعہ، کنکلوژن جو ہے وہ اس طرح ہے. اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درجہ ذیل باتیں سیکھی. کیا کیا سیکھا ہم نے؟ 1934 عیسوی میں لندن میں زیر تعلیم نوجوانوں کے ایک گروہ نے، یعنی جماعت نے، انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن بنائی. یہ نوجوان سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پرمکھ سین گپتا اور دین محمد تاثیر تھے. انہوں نے ایک مینیفیسٹو بنایا اور اپنے دوستوں کو ہندوستان بھیجا. پریم چند نے اپنے رسالے ہنس میں مینیفیسٹو کو شائع کیا. یہ کل ہی کی باتیں ہیں کہ جو ہمارے نوجوان لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پیرس میں ایک کانفرنس بلائی گئی، اس میں دنیا کے بہت سارے رائٹرز نے حصہ لیا، یہ بھی وہاں تھے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنے ہندوستان میں اس طرح کی موومنٹ شروع کریں گے. پھر انڈین پروگریسو رائٹرز موومنٹ بنائی گئی. ہمارے نوجوان جو اس وقت وہاں تھے، ایک تھا سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، اسی طرح دین محمد تاثیر وغیرہ. انہوں نے ایک مینیفیسٹو بنایا، یعنی ایک نصب العین بنایا کہ ہم اس مقصد کو حاصل کریں گے. پھر ہے 1935 عیسوی میں، دوسرا پوائنٹ، 1935 عیسوی میں سجاد ظہیر ہندوستان آئے تو انہوں نے ترقی پسندوں کا ایک حلقہ بنایا. جب 1935 میں سجاد ظہیر ہندوستان آئے، یعنی لندن سے ہی ہندوستان آئے، تو انہوں نے ترقی پسندوں کا ایک گروپ بنایا. ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس اپریل 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی، جو ہم نے پڑھا، یعنی پہلی کانفرنس جو ہے وہ لکھنؤ میں ہوئی 1936 میں. اس کانفرنس میں پریم چند نے یادگار خطبہ دیا، یعنی ایسا خطبہ پریم چند نے دیا کہ وہ آج بھی لوگوں کی زبان پہ ہے. ایک اعلان نامہ جاری کیا گیا جس میں تلقین کی گئی کہ بے بنیاد و روحانیت اور تصور پرستی کو چھوڑ کر عقلیت اختیار، یعنی عقل کی باتیں کیجیے. پھر اسی طرح پریم چند نے اپنے خطبے میں کہا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. حسن کا یعنی بیوٹی کا کانسیپٹ ہمیں بدلنا ہوگا. اب یہ حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ ہم محبوب کے حسن کی تعریف نہیں کریں گے، اپنے وطن کی حسن کی تعریف کریں گے، اپنے وطن کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے، اپنے وطن کے زیب و زینت کی تعریف کریں گے، اپنے وطن کے لوگوں کی تعریف کریں گے، تاکہ لوگوں کے دل میں جو ہے حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو، لوگ پیٹریوٹزم کو زیادہ جو ہے فوقیت دیں. اچھا، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. تفکر آزادی کے جذبے، یعنی آزادی کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کیا گیا. تعمیر کی روح اور زندگی کی حقیقتوں، حرکت ادب پر زور دیا گیا. یہ باتیں کل تفصیل کے ساتھ ہوئی. ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی انجمنیں قائم ہونے لگی. پھر دوسرے ہندی زبان میں، بنگالی زبان میں بھی پروگریسو رائٹرز کی جو ہے انجمنیں بننے لگی، گروپس بننے لگے. اچھا، پھر 1938 عیسوی میں دوسری کل ہند کانفرنس کلکتے میں ہوئی. اب دوسری کانفرنس کلکتے میں ہوئی، پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی. یہ یاد رکھنا پڑے گا، پہلی کانفرنس کب اور کہاں ہوئی، دوسری کانفرنس کب اور کہاں ہوئی. تو دوسری کانفرنس جو ہے وہ 1938 میں ہوئی اور کلکتے میں ہوئی. 2.5 سال کے اندر ترقی پسند ادیبوں کی تحریک تمام ہندوستانی زبانوں میں مقبول ہو گئی. ترقی پسندوں نے اپنا رسالہ نیا ادب لکھنؤ سے جاری کیا. ان کا اپنا ایک میگزین تھا، ترقی پسند مومنٹ والوں کا اپنا ایک میگزین تھا. اس میگزین میں پروگریسو رائٹنگ کو پبلش کیا جاتا تھا، یعنی کریٹو رائٹنگ کو پبلش کیا جاتا تھا، ترقی پسند ادب کو پبلش کیا جاتا تھا.
پھر ہے ملک راج آنند ڈاکٹر عبدال علیم اور احمد علی کی ادارت میں ماہنامہ انڈین لٹریچر شائع ہوا. تیسری کل ہند کانفرنس، اب دیکھیں تیسری کل ہند کانفرنس، تیسری کل ہند کانفرنس ہاں 1942 عیسوی میں دہلی میں ہوئی. تیسری کانفرنس پروگریسو موومنٹ کی تیسری کانفرنس، ٹوٹل 5 کانفرنس سے ہوئی. کل ملا کر 5 کانفرنس منعقد کی گئی. اور پہلی کانفرنس جو ہے وہ میں نے کہا کہ وہ لکھنؤ میں ہوئی، دوسری کانفرنس جو ہے وہ کلکتے میں ہوئی، تیسری کانفرنس جو ہے وہ دہلی میں ہوئی 1942 میں، یعنی 1942 میں. پھر اسی طرح صفحہ نمبر 285 برطانوی سامراج کے اس رویے کی مذمت کی گئی کہ وہ نازک حالت میں بھی ہندوستان کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی انگریزوں کے اس رویے کی سخت مذمت کی گئی، سخت احتجاج کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انگریز جو ہے آزادی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. 4-5 سال میں جس طرح کا ادب لکھا گیا اس کی تعریف تو ہوئی لیکن تنقید بھی ہونے لگی. اچھا ان 4-5 سال میں 1930 سے لے کر 1956 تک یہ تحریک چلی. اس پیریڈ میں جو ادب لکھا گیا وہ لاجواب ادب تھا، شاہکار ادب تھا. اس ادب کی جہاں خوبیاں ہوئی، خوبیاں تعریف کی گئی، وہاں اس پر کرٹیسائز بھی کیا گیا. وہ میں نے کل میں آپ سے میں نے بتایا کہ پھر ادیبوں نے کہا کہ ہم کسی فارمولے کے تحت کیوں لکھیں، ہم اپنی مرضی سے لکھیں گے. لیکن وہ تو بعد میں انہوں نے کہا جب یہ تحریک چل رہی تھی ارے ادیب جو ہے تن من دھن سے اس کے ساتھ تھے. اچھا پھر ہے ایک منٹ، ہاں آزاد نظم کی سخت مخالفت کی گئی ہے. اب یہ آزاد نظم کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ آزاد نظم جو ہے یہ ٹریڈیشنل اصول جو ہوتے تھے نظم کے، نظم لکھنے کے جو اصول اور ضابطے ہوتے تھے یہ اس سے ہٹ کر ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں آزاد نظم. یعنی وہ نظم جو اصولوں سے آزاد ہو، اس میں قافیہ نہیں ہوتا تھا، بحر نہیں ہوتی تھی، طرح طرح کی چیزیں. خیر ہاں اب میں جو ہے اس طرح کی جو ہے اب آپ آئیے اسی طرح ایک پوائنٹ ہے اس میں ترقی پسند شاعروں میں اسرار الحق مجاز، فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، سردار جعفری، جان نثار اختر، ساحر لدھانوی، مجروح سلطان پوری وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں. یہ اس مومنٹ کے بڑے نظم نگار تھے، یعنی نظم لکھنے والے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا نظم کسے کہتے ہیں اور غزل کسے کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے نظم کا ٹائٹل ہوتا ہے، غزل کا ٹائٹل نہیں ہوتا ہے. نظم کسی ٹائٹل پر لکھی جاتی ہے، غزل بغیر ٹائٹل کے ہوتے ہیں. نظم سارے شعر ایک ہی موضوع پہ ہوتے ہیں جبکہ غزل کا ہر شعر الگ الگ موضوع پہ ہوتا ہے. اور ترقی پسند تحریک نے سب سے زیادہ اہمیت نظم ہی کو دی. اس دور میں نظمیں بہت لکھی گئی. اچھا پھر افسانہ نگاہ میں کرشن چندر، سعد حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی نمائندہ افسانہ نگار ہیں، یعنی سلیکٹڈ نمائندہ، سلیکٹڈ افسانہ نگار ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. ناول نگاروں میں سجاد ظہیر، کرشن چندر، عصمت چغتائی، ابراہیم جلیس، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ قابل ذکر ہیں. تو یہ باتیں ہوئی، یہ ساری باتیں اس مومنٹ کے متعلق تھی، یعنی ترقی پسند تحریک کے بارے میں. اب اگر آپ میں سے کسی کو سوال ہے وہ پوچھ لے، کیونکہ میں جو ہے ایک نئی مومنٹ شروع کر رہا ہوں جس کا نام ہے جدیدیت. جی سر. تو ہیلو ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو لٹریچر کو کوئی دوسرا رول دے دیا؟ نہیں، اب یہ ہے نا انٹرٹین کون کرتے ہیں؟ لوگ ہی کرتے ہیں. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو جو لٹریچر میں جیسے نظم ہے، غزل ہے یا افسانہ ہے، وہ پہلے ترقی پسند تحریک سے پہلے اس کا جو زیادہ مقصد رہتا تھا وہ انٹرٹین کرنا ہی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی وجہ سے اس کو ایک رول دیا گیا کہ کیونکہ سیاسی کچھ ضرورت تھی اس وقت، تو اب اس کا رول تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ سے تھوڑا سا پرپس مقصدیت کی طرف. جی بالکل صحیح بات ہے. لیکن
وہ جو انٹرٹین والا لٹریچر لکھا جاتا تھا، ٹھیک، جس میں سپر نیچرل کریکٹرز ہوتے تھے، جیسے داستان تھا، قصیدہ وغیرہ. آپ کو مطلب اب میں کیا بتاؤں، میں 2 ہی جملے اس کے بتاؤں گا. اس زمانے میں جب جہاز کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ جہاز بھی ہوتی ہے، تو اس زمانے کے جو تخلیق کار ہوتے تھے، لکھنے والے، وہ جب داستان لکھتے تھے تو انہوں نے دکھایا اس زمانے میں، مطلب عقل حیران ہو جاتی ہے، جب جہاز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، جب دنیا کو پتا ہی نہیں تھا کہ جہاز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس زمانے میں انہوں نے دکھایا کہ مطلب ہوا میں جنگ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ تو آئنسٹائن نے اس زمانے میں ہواؤں میں جنگ کر رہے ہیں. آئنسٹائن اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی تخت پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. داستانوں کے کیریکٹر جو ہے اس زمانے میں دکھا رہے ہیں کہ وہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا مغرب میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں. بعد میں ٹیلی فون آ گیا، وہ جو تخت پہ جا رہے ہیں تو وہ جہاز تھا. اسی طرح انہوں نے دکھایا جوتے کے تسمے سے کریکٹر باتیں کر رہے تھے، تو بعد میں پتا چلا ایئرفون نام بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن رائٹرز کی جو امیجنیشن پاور تھا، ان کو پتا تھا کہ زمانہ آئے گا اس طرح کی چیزیں ممکن ہے. ہاں بالکل بالکل. انگریزی میں وہ سائنس فکشن آتا ہے، یا جیسے پہلے ہی آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ امیجنیشن از گریٹر دین انوینشن. تو ایک رائٹر زیادہ تر امیجنیشن پہ ہی کام کرتا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کچھ اندیشہ دیا اپنی رائٹنگ کے ذریعے کہ ہوا میں جنگ ہو رہی، تو پھر بعد میں وہ جہاز بھی ایجاد ہو گیا. جی صحیح. تو سر اس کا یہ جو مقصد ہے نا ترقی پسند، جو میں کہہ رہا تھا، میرے کہنے کا مطلب وہ اقتصادی نتائج میں، جیسے پریم چند نے جو خطبہ دیا کہ جس میں انہوں نے اپنے خطبے میں تلقین کی کہ بے بنیاد روحانیت اور تصویر پرستی چھوڑ کر عقلیت اختیار کریں، وہی تو اس کا پرپس. یا دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ حسن کا معیار بدلنے پر زور دیا، کہ اب معیار بھی بدلنے پر، تو یہی تو اب اس میں پرپس آنا چاہیے. ہاں بالکل بالکل بالکل. اب یہ ہے نا، مطلب آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے جواب بھی خود ہی دیا اور سوال بھی خود ہی کیا، ٹھیک. جو شاعر نے کہا نا کہ سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، تو آپ کو سوال کا جواب آپ کے سوال میں ہی ملا، ٹھیک ہے. تو دوسری بات ہاں اب یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک جو ہے. ہلو جی جی جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ 5 کیا بولتے ہیں اسے، ایک تو لکھنؤ میں ہوئی، دوسری وہ کلکتہ، تیسری دہلی میں. اگر آپ یہ ریپیٹ کریں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا ڈاکٹر. اچھا 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 اچھا. کانفرنس 5 کانفرنس کے بارے آپ نے 3 کا بتایا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک. تو تیسری کانفرنس جو ہے نا وہ دہلی میں ہوئی. ٹھیک بالکل. اور چوتھی کانفرنس جو ہے وہ آپ لکھیے کہاں ہوئی، میں بتا رہا ہوں. چوتھی کانفرنس ہاں تقسیم ہند کے بعد ترقی پسند ادیبوں کی 1945 میں حیدرآباد میں. اچھا ہاں. اور 5ویں کل ہند کانفرنس، 5ویں کانفرنس آخری کانفرنس تھی، اور یہ کانفرنس جو ہے بیمڈی میں ہوئی، یعنی بمبئی میں ہوئی. یہ کانفرنس 1949 میں آخری کانفرنس ہوئی ترقی پسند تحریک والوں کی، اور وہ کانفرنس بمبئی میں ہوئی. اسی کانفرنس میں کہا گیا کہ اب اس موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب اس موومنٹ نے ہر ایک رائٹر کو متاثر کیا ہوا ہے، اب رائٹر خود ہی پروگریسو ہے، اب اس موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جی جی جی. ہاں ایک بار پھر بتائیں چوتھی کہاں پہ ہوئی جو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں؟ 1947 میں. اس میں ایک تو یہ کہ اکتوبر 1945 میں حیدرآباد میں ترقی پسند مسلم ایک کانفرنس بلائی، تو وہی 1947 میں لکھنؤ میں ایک، یہ بھی کہہ رہے ہیں لکھنؤ میں ایک کانفرنس بلائی گئی. تو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل بن رہا ہے یہاں پہ. لکھنؤ میں پہلی بار ہوئی ہے. لکھنؤ میں پہلی بار بھی ہوئی ہے، چوتھی بار بھی ہوئی ہے، 5ویں بار جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے. ہاں بمبئی میں، علاقے بمبئی. اب چونکہ اس زمانے میں بمبئی کہا جاتا تو بمبئی ہی لکھنا پڑے گا. لکھنؤ، اور دوسری بار کولکتہ میں. ہاں وہ تو لکھا ہوا ہے نا، وہ تو اقتصادی نتائج میں لکھا ہوا ہے. جی 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 یہ تو یہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہاں اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس تحریک کے متعلق؟ ہاں سر، اس تحریک سے اردو کو کتنا فائدہ ہوا پھر؟ اردو ادب میں نے کہا نا کہ اس دور میں جو لٹریچر لکھا گیا وہ پہلی تحریکوں کے مقابلے میں ایک تو بہت زیادہ ہے. دوسری بات ہے کہ
اس تحریک نے لٹریچر کا تعلق براہ راست عوام سے جوڑ دیا جی ہے نا. جی اس سے پہلے جو لٹریچر لکھا جاتا تھا وہ ایک تو مشکل ہوتا تھا, لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے, پہلی دوسری بات یہ تھی کہ اس میں امیجنیشن پاور کا زیادہ کھل کے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن ترقی پسند تحریک میں ایک تو لٹریچر بہت لکھا گیا, اس سے پہلے ہمارے یہاں جو ہے 10-15 ناول یا 20 ناول یا 50 ناول, لیکن ترقی پسند تحریک میں مطلب رائٹرز نے کھل کے لکھا کیونکہ لوگ ان کی تحریروں کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے. جی جی تو یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ لٹریچر جو ہے اس میں حقیقت پسندی زیادہ رونما ہو گئی پھر. ہاں بالکل. جی اس کے بعد جو تحریک